बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुश आमदीद। मैं गूंगी लड़कियों के स्कूल में इम्तिहान लेने गया तो सब गूंगियाँ मिलकर मुझे मखसूस इशारे करने लगी। मैं समझ न पाया, सबको डांट कर इम्तिहान में फ़ेल कर दिया। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा कि हेडलाइन पढ़कर होश उड़ गए। नंगे पाँव इम्तिहानी सेंटर दौड़ा, मगर मैं पेशे से एक टीचर था और मुझे ये काम करते हुए काफ़ी साल हो गए थे। अब मैं सीनियर उस्तादों में शामिल होने लगा था। मैं शक्ल से बहुत हसीन था और मुझे पहनने का भी सलीका था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता था। लोग कहते थे कि तुम टीचर नहीं, तुम तो कहीं की डीसी लगते हो। एक दफ़ा मेरी नौकरी लड़कियों के कॉलेज में लग गई। मुझे यहाँ पर कुछ महीनों के लिए बुलाया गया था, क्योंकि यहाँ पर किसी और टीचर की छुट्टियाँ चल रही थीं। यहाँ की लड़कियों को देखकर तो मैं हैरान रह गया। उनकी हरकतें तो काबू ही नहीं आती थीं। ये पहले तो दूर दूर से मुझे देखती रहती और अपनी आंखें सेकती रहती थीं। जब भी मैं कहीं बाहर निकलता, सब लड़कियां मुझे देख रही होती, क्योंकि पूरा कॉलेज लड़कियों से भरा हुआ था। और इतना बड़ा कॉलेज था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी वक्त लग जाता था। जितनी देर में चलता रहता, खूब शर्मिंदा ही होता, क्योंकि सबकी नजर मुझ पर होती थी। मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता था। मैं सोचता था कि चलो ठीक है, बंदा एक दफा देखता है, दो दफा देखता है कि कोई नया उस्ताद आया है, लेकिन ये क्या कि जैसे ही मैं बाहर आता, उनकी नजर तो मुझ पर ही जम जाती। एक दफा मैंने अपने एक साथी उस्ताद को कहा कि भला ये क्या तरीका है, तो वो कहने लगा कि लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, और फिर इस कॉलेज में सारी जवान लड़कियां पढ़ती हैं। कम से कम भी 15 से 16 साल की उम्र से लेकर 20 से 23 साल की उम्र तक की लड़कियां इस कॉलेज में पढ़ती हैं, और ये वक्त तो जवानी का होता है। ऐसे में इंसान मुखालिफ जिन्स को देख ही लेता है। और फिर तुम कौन से आम इंसान हो? तुम तो इतने ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी देखेगा, तुम्हें तो कोई बूढ़ी औरत भी देखकर ही मानेगी। ये तो फिर जवान जहान लड़कियां हैं। मैंने कहा कि तुम्हें बात का मतलब समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे जवाब दे रहे हो। इन सब लोगों को किसी ने कोई तमीज नहीं सिखाई है, किसी ने इनकी तरबियत नहीं की है। ऐसा थोड़ी होता है, क्या ये अपने घर में भी ऐसा करती हैं? तो उसने कहा कि अपने घर में कौन उनको ऐसा करने देता है, इसलिए तो ये यहाँ पर ऐसे करती हैं, बस तुम इग्नोर करो। मैं इग्नोर करने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब लगता था। आहिस्ता आहिस्ता मैं इग्नोर करने में भी कामयाब होने लगा। मैं बस चुप करके वहां से गुजर जाता था। लेकिन एक दिन जो मेरे साथ हुआ, मैं तो हैरान ही रह गया। आज से पहले मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये एक छोटा सा हिस्सा बना हुआ था जहाँ पर बेंचेस वगैरह लगे हुए थे। मैं उनकी तफरीह के टाइम पर आ गया था, क्योंकि ब्रेक टाइम चल रहा था और सारी लड़कियां इन क्लासेस से बाहर थीं। मैं वहां से गुजरा तो अचानक मुझे मेरी कमर पर कुछ लगता हुआ महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पत्थर मारा। मैंने पलट कर देखा तो जमीन पर एक कागज पड़ा था। मैंने उस कागज को उठाया तो हैरान रह गया। उसके अंदर ही पत्थर था और कागज पर कुछ लिखा हुआ भी था। जब मैंने देखा तो मैं गुस्से से लाल पीला हो गया। कागज पर लिखा था, आई लव यू, और नीचे किसी का नंबर लिखा हुआ था। मैंने कहा कि ये उस लड़की का काम हो सकता है जो मेरे सबसे करीब खड़ी थी। मैंने उन्हें गुस्से से देखना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसे कैसे पता चल सकता था? मैंने बुलंद आवाज में कहा कि ये किसकी हरकत है, लेकिन किसी ने भी कबूल नहीं करना था कि ये उसकी हरकत है। मैं ये सोच रहा था कि किसने मारा होगा, किसी तरह मुझे पता चल जाए, लेकिन मुझे पता नहीं चला, और अब तो मुझे पत्थर पड़ते ही रहते थे। मेरा हाल तो मजनू की तरह हो गया था। मैं जब क्लर्क ऑफिस से बाहर कदम रखता तो मुझ पर पत्थरों की बरसात हो जाती। कोई मुझे नंबर दे रहा है तो कोई मेरे पैरों में कागज फेंक रहा है, और थी इतनी सारी कि पता ही नहीं चलता था कि ये सब कुछ कर कौन रहा है। ऊपर से सबने कपड़े भी एक जैसे पहने होते थे। मैं प्रिंसिपल के पास चला गया। वो एक खातून थी। मैंने उन्हें जाकर शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि हम ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे कॉलेज की तादाद तो 5,000 है। 5,000 लड़कियों में से हमें क्या पता कि आपके साथ किसने बदतमीजी की है। हाँ, अगर आप किसी को देख लें अपनी आंखों से कि उसने ऐसा किया है और फिर उसे पहचान कर हमारे पास ले आएं, तो हम उसे सजा जरूर देंगे, वरना हम इस तरह तो कुछ नहीं कर सकते। मैं भी जानता था कि इस तरह किसी को पकड़ा नहीं जा सकता था, और वो लड़कियां भी बड़ी चालाक थीं। पत्थर मार कर खुद ऐसी भीड़ में गुम हो जाती थी कि पता ही नहीं चलता था। मुझ तक ये बात भी पहुंची कि किसी ने मेरा नाम हैंडसम टीचर रखा हुआ है। मुझे सब लोग इसी नाम से पुकारते हैं। मैं इस कॉलेज में इतना परेशान हो गया कि जल्दी जल्दी 3 महीने पूरे किए और जान छुड़वाई। उसके बाद कोशिश की कि कभी भी मेरी ड्यूटी लड़कियों के कॉलेज में न लगे। लेकिन अब मुसीबत ये थी कि फिर से मुझे किसी स्कूल में भेजा जा रहा था। लेकिन मेरा वहां पर वक्त बहुत ही कम गुजरने वाला था, क्योंकि इम्तिहान हो रहे थे, वो भी बोर्ड के, और उसके लिए मुझे वहां पर निगरानी करनी थी। ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन की बात थी।
اس میں سے بھی کچھ چھٹیاں ہوتی اور بس میرا وقت گزر جاتا، لیکن جو تجربہ میرا پہلے ہوا تھا میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا، اور مجھے سب کہتے تھے کہ تم وقت کے ساتھ ساتھ مزید خوبصورت ہوتے جا رہے ہو، عمر تمہارے اوپر اثر نہیں کر رہی، تمہاری خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ سب کہتے تھے کہ جتنا خوبصورت اتنا ہی مغرور ہے۔ مغرور ہونے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں میں غصے والا تھا۔ مجھے چیزیں بہت ہی مشکل سے پسند آتی تھیں۔ میں کہتا تھا کہ زندگی میں کچھ اصول ہونے چاہیے، کچھ ضابطے ہونے چاہیے، ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ مجھے مفت کی عجیب و غریب حرکتیں، ہنسی مذاق، چھچھور پن بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اور جو اس طرح کی حرکتیں کرتا میں اس سے بھی 2-4 قدم دور ہی رہتا تھا۔ میں ایک سنجیدہ مزاج آدمی تھا اور مجھے ایسے ہی لوگ پسند تھے، لیکن آج کل اس زمانے میں ایسے لوگ بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اب تو لوگ موت کا بھی مذاق بنا لیتے ہیں، اس پہ بھی میم بنا دی جاتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی دن قیامت آئے گی تو یہ لوگ قیامت پہ بھی میم بنا دیں گے، اسی لیے مجھے کوئی بھی پسند نہیں آتا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ میری ڈیوٹی یہاں پر نہ لگے، لیکن انہوں نے لگا دی، اور جب میں نے اختلاف کیا کہ مجھے یہاں پر نہ بھیجا جائے تو انہوں نے کہا کہ صرف 8-10 دن کی بات ہے۔ میں نے بھی سر جھکا لیا، یہ سوچ کر کہ 8-10 دن ہیں، گزر ہی جائیں گے، اور ویسے بھی پیپر ہے، بھلا پیپر میں کوئی لڑکی کیوں اس طرح کی حرکت کرے گی؟ بورڈ کے پیپروں میں تو سب لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ بہت ہی عجیب تھا۔ جب میں اس کالج میں پڑھا رہا تھا تب میرے ساتھ کچھ اور بھی ہوا تھا جس کے بارے میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا جہاں پر صرف 3-4 لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ جب میں ان کے پاس سے گزرنے لگا تو ان میں سے کسی لڑکی نے بلند آواز میں کہا، اوئے ہوئے ہینڈسم، بڑے خوبصورت لگتے ہو۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ چاروں خاموش ہو گئیں۔ میں ان کے چہرے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کس کی حرکت ہے یہ، تو وہ چاروں ہی مکر گئیں اور کہنے لگیں کہ ہماری تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم چاروں میں سے کسی نے سب کچھ کہا ہے؟ کہنے لگیں، ہم نے نہیں کہا، آپ کے کان بج رہے ہیں، ویسے بھی آپ اتنے خوبصورت نہیں ہیں کہ ہم آپ کو ایسے کہیں۔ انہوں نے نہ سے پہلے میرا مذاق کیا، بعد میں مجھے نیچا بھی دکھایا اور میری بے عزتی بھی کر دی۔ اسی لیے میں لڑکیوں کے اسکول کالج سے ذرا دور دور ہی رہنے لگا تھا، لیکن اب میری جان پھر سے پھنس گئی تھی۔ مگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ پیپر تھے تو شاید ایسا ویسا کچھ نہ ہوتا، اور ویسے بھی مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ اسکول ان لڑکیوں کے لیے بنایا گیا ہے جو بول سن نہیں سکتی، یعنی کہ گونگی بہری لڑکیوں کا اسکول ہے۔ ایسے لوگ کسی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، وہ تو خود قابل رحم ہوتے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور مجھے ایسے لوگوں پر ہمیشہ ہی رحم آتا تھا۔ میں نے ہاں بول دیا اور وہاں پر چلا گیا۔ پہلا ہی دن تھا، وہ سکون سے گزر گیا، اور 3-4 دن مزید سکون سے گزر گئے۔ ایک دن سائنس کا پیپر تھا جب میں اندر آ کر بیٹھا۔ یہ کلاس پہلے مجھے نہیں دی گئی تھی، اس میں ذرا بڑی لڑکیاں تھیں۔ جب میں اندر آیا تو انہوں نے مجھے عجیب و غریب قسم کے اشارے کرنے شروع کر دیے۔ مجھے ان کے اشاروں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ ضرور سمجھ آ رہا تھا کہ اشارہ کس چیز کا ہے۔ میں تو حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کس قسم کے گھٹیا اشارے کر رہی ہیں؟ وہ سب مل کر یہ اشارے کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے میری شکل دیکھی تو اس میں سے ایک ہنسنے بھی لگی۔ ایک لڑکی ہنسی تو باقیوں کو بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ تو ان لڑکیوں سے بھی زیادہ گئی گزری ہیں جو بول سکتی ہیں، سن سکتی ہیں، ان کے تو حالات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو سب سے آگے نکلی ہوئی ہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ہار مان کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ جب ان لڑکیوں کے پیپر میرے پاس آئے تو میں نے ان کی شکلیں بھی دیکھ لی تھیں اور نام بھی۔ میں نے انہیں جان بوجھ کر فیل کر دیا۔ میں سینئر تھا، میری پیپر چیک کرنے کی سپیڈ بہت زیادہ تھی، اور کسی نے بھی میرے چیک کیے ہوئے پیپروں کو دوبارہ چیک نہیں کیا۔ میں نے ان لڑکیوں کو فیل کر دیا اور واپس اپنے کام پر چلا گیا۔ جو سائنس میں فیل ہوتا ہے وہ اوور آل ہی فیل ہو جاتا ہے۔ دن اسی طرح گزر گئے۔ رزلٹ ویسے بھی 3-4 مہینے بعد آتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے سب کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی میری لڑکیوں کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی نہ لگوائے۔ میرے ساتھ تو 2 برے تجربے ہو چکے تھے، اب میں اور برے تجربے نہیں کروانا چاہتا تھا۔ کس قسم کی دنیا تھی یہ؟ کیا تھا؟ لوگوں کا دماغ صرف ایک ہی طرف لگا ہوا تھا۔ اگر میں خوبصورت تھا تو اسے میرا گناہ بنا دیا تھا سب نے، لیکن مجھے کوئی فائدہ تو اس خوبصورتی سے ہو نہیں رہا تھا۔ ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی، میری ماں تھی اور بابا اس دنیا میں نہیں تھے، کوئی بہن نہیں تھی، کوئی بھائی نہیں تھا۔ میری ماں بوڑھی تھی، ادھر ادھر رشتے دیکھنے نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے وہ بھی کسی نہ کسی کو بول دیتی۔ لیکن آج کل کون کسی کا کام کرتا ہے، سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے ایک لڑکی کا بتایا، میری ماں مشکل سے دیکھنے چلی گئی، لیکن انہیں وہ پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو اتنا زیادہ خوبصورت ہے، تیرے ساتھ تو کسی خوبصورت لڑکی کو ہونا چاہیے۔ بس اسی طرح میری عمر نکلتی جا رہی تھی۔ اکتوبر کا مہینہ آ گیا جس میں رزلٹ آتے ہیں۔ رزلٹ کا دن گزر گیا تھا،
مجھے زیادہ پرواہ نہیں تھی، میرا اپنا رزلٹ نہیں تھا، لیکن میں کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، اس لیے مجھے ان کی فکر تھی کہ ان کا رزلٹ کیسا آیا ہوگا۔ یہ بچے بڑے امیر خاندان کے تھے، میں انہیں گھر جا کے ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا، اور ایک بچے کے مجھے 15,000 روپے دیتے تھے، اس لیے میری اچھی خاصی کمائی بھی ہو جاتی تھی۔ یہ لوگ تو بہت زیادہ امیر تھے، ان کا گھر بھی بہت بڑا تھا، اور یہ شہر کے امیر کبیر لوگوں میں سے تھے۔ مجھے بس ان کی فکر تھی کہ ان کا کیسا رزلٹ آیا، کیونکہ میں انہیں پڑھا رہا تھا تو ان کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا اور اخبار کھولی۔ اخبار میں بھی رزلٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن جب اس کے اوپر والی خبر پڑھی تو حیران رہ گیا۔ قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ فوراً اس سینٹر کی طرف بھاگا جہاں میں نے بچیوں سے پیپر لیے تھے، لیکن جب وہاں پر گیا تو میرے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر ایسی خبر سننے کو ملی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پتہ چلا کہ جن لڑکیوں کو میں نے جان بوجھ کر فیل کر دیا تھا ان سب نے خودکشی کر لی ہے، کیونکہ ان کے گھر والے انہیں اسکول میں ویسے بھی پڑھانا نہیں چاہتے تھے، اور ان کی فیس بھی بہت زیادہ تھی، پھر بھی انہوں نے انہیں یہاں پر بھیجا۔ وہ اس لیے پڑھنا چاہتی تھیں کہ زندگی میں کچھ کر سکیں، کیونکہ وہ ویسے بھی بول اور سن نہیں سکتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کے پاس کوئی ہنر آ جائے، پڑھائی کریں، تعلیم ہو، تاکہ وہ ڈگری کے بلبوتے پر کوئی نوکری کر لیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا بھی سرکاری نوکریوں میں کوٹا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے محض غلط فہمی کے تحت ان سب کو فیل کر دیا، اور اس وجہ سے وہ سب دل برداشتہ ہو کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ دراصل جو اشارہ وہ مجھے کر رہی تھیں اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ سائنس کا پیپر تھا اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ سوال باہر سے اندر آ گیا ہے۔ وہ باہر سے اندر آنے کا اشارہ کر رہی تھیں کہ یہ سوال سلیبس میں سے نہیں آیا، بلکہ کسی باہر کی کتاب سے آ گیا ہے، جسے ہم اسٹوڈنٹس کی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ سوال باہر سے آیا ہے۔ وہ اسی طرح کی کوئی بات کر رہی تھیں، اور میں نے نہ جانے کیا سمجھ لیا۔ مجھے اپنے کیے پر بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ ان کی جان میں نے ہی تو لی تھی۔ میں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی، کیونکہ مجھے بھی تو اپنی زندگی پیاری تھی، لیکن میرے دل میں ایسا دکھ بیٹھ گیا کہ میں نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں کتنے مہینوں تک میری حالت بہت عجیب تھی۔ میں بس اتنا کھانا کھاتا تھا کہ زندہ رہ سکوں۔ عجیب سے دکھ میں چلا گیا تھا، ڈپریشن کا مریض ہو گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا۔ اس سب میں میری خوبصورتی بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئی، کیونکہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، اور اب میں پہلے کی طرح بالکل نہیں رہا تھا۔ میری عمر 32 سال ہو گئی تھی، میرے سر کے بال بھی سفید ہونے لگے تھے۔ ابھی تک میری ماں کو میرے لیے کوئی لڑکی نہیں مل پائی تھی۔ شاید مجھے سزا ملی، کیونکہ جو میں نے کیا وہ بالکل غلط کیا۔ میری وجہ سے وہ بیچاریاں اس دنیا سے چلی گئیں۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے تھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ یہ میرا گندا دماغ تھا جو فوراً گندگی کی طرف چلا گیا، اور اس وجہ سے ان بیچاریوں کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہی کہوں گا کہ میں نے بہت غلط کیا، اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن میری زندگی میں پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، اسی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں ہونے والے دوسرے واقعے کو بھی جج کر لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور میں ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا افسوس رہے گا۔ یہ بات ہمیشہ کیل بن کر میرے دل میں پیوست ہوئی رہے گی کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا، اور میں کچھ نہ کر پایا تھا۔